अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपनी यूट्यूब की तरफ से आपके सामने हाज़िर हूँ। हस्ब मामूल आज बहुत ही कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं और आपने उस पर कमेंट करना है और आपने उसका जवाब देना है। अगर आपको अच्छे लगते हों तो तब हम समझेंगे कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि ये जानना अवाम का काम है। अवाम में मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन जिस बात पर कभी कोई बहस होती है तो उसका कोई रिज़ल्ट भी निकलता है, को कभी अच्छा निकलता है, कभी बुरा निकलता है। आजकल एक बहुत बात मशहूर हो चुकी है कि अफवाज पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक पेज पर नहीं है। कुछ इशारे भी इस किस्म के मिल रहे हैं हमें कि ये बात है इस तरह, और उसकी वजूहात भी हमें मालूम है, तो वो भी आपके सामने रखते हैं कि वो वजूहात है क्या। इससे पहले क्या होता था, जब एक पेज पे नहीं होता था इस्लामाबाद और रावलपिंडी। इस्लामाबाद का मतलब ये है कि वहाँ वज़ीर आज़म रहता है। पिंडी का मतलब ये है कि यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ यानी हेड क्वार्टर है, GHQ है, यानी अफवाज पाकिस्तान के लिए पिंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दोनों जड़वा शहर हैं, आप समझते हैं कि फिर आगे जाकर आपको जब समझाऊंगा इंशाल्लाह अपनी बात तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ कहा जाता था कि पिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर है, लेकिन अब इस पेज में कुछ दरारें मामूली से आगे पीछे ये हो रहा है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं और अपनी तरफ से कि यानी मुख्तात अंदाजे के मुताबिक, ये मेरा मतलब नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ है, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस चीज़ पर इमरान ख़ान ने 22 साल मेहनत की है और ये वादा किया आवाम के साथ कि मैंने किसी करप्ट आदमी के साथ हाथ नहीं मिलाना, और अब उसके बाद जब उसको इक़्तिदार मिला 22 साल बाद, तो बहुत आसान था इस अपोजिशन के साथ हाथ मिलाकर बहुत आराम से 10-15 साल हुकूमत करना। ये कोई बड़ी बात नहीं थी इमरान ख़ान के लिए। लेकिन जब एक आदमी के कुछ उसूल होते हैं तो वो उस उसूल को कुर्बान नहीं कर सकता। कुछ लोग अल्लाह ताला ने इस किस्म के पैदा किए हैं कि वो उसूलों से पीछे नहीं हटते, तो उनको लोग ज़द्दी भी कहते हैं। जैसे इमरान ख़ान को ज़द्दी का ताना दिया जाता है कि ये ज़द्दी है, और अगर सिर्फ पीपल पार्टी भी थोड़ा सा नरम हाथ उस पर रखे तो फिर भी इमरान ख़ान हद से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं बताने की कोशिश ये करूँगा कि ठीक है, पहले हमारा इस्टेब्लिशमेंट यानी अफवाज पाकिस्तान ख़ास कर ये हुकूमतों गिराते भी रहे हैं, हुकूमतों को बनाते भी रहे हैं। ये माजी करीब की तारीख़ है। इमरान ख़ान से ज़रा पहले चले जाएं तो आपको जब से ये मसला शुरू हुआ है, तो पहले बेनज़ीर की हुकूमत आई 88 में, वो 18 महीने चली। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई तो वो सिर्फ 2.5 साल चली। फिर बेनज़ीर की हुकूमत आई तो 2 साल चली। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई 3.5 साल चली। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ आए तो वो 8 साल तक चले। फिर मुशर्रफ को तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं भेजा, लेकिन उसके एक जनरल ने अपोजिशन के साथ बास करके जनरल कियानी ने उस अदलिया की बहाली में बहुत बड़ा डेंट डाला और बहुत बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का, और इस किस्म का अदलिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया कि आज तक उसके जो नताइज है वो हम भुगत रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ये किरदार अदा हुआ है पहले, और मुशर्रफ के साथ तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जनरल कियानी ने ये सब कुछ किया है। आज तक लोग ये समझते हैं कि एक चौधरी की जो तहरीक थी अदलिया की उसने की है। भाई बहुत गलत बात कर रहे हैं लोग। इसमें बाहर के ममालिक भी शामिल थे, क्योंकि अमेरिका के एक सेक्रेटरी ख़ारजा ने बयान दिया था कि अगर मुशर्रफ 5 साल और रहे तो इसको काबू करना और फिर पाकिस्तान को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कोई जनरल मुशर्रफ का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उस वक्त चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोथ रेट था वो पाकिस्तान का था, और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा था, लेकिन ये किसी को गवारा नहीं था। उसके बाद फिर हम
اس دلدل میں دوبارہ پنسے. یعنی جنرل مشرف نے تو خود اقتدار چھوڑا، ریزائن کیا، لیکن اس کے بعد جب جس دلدل میں ہم پھنس گئے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے سب کچھ. نواز شریف کی شکل میں، یعنی اس سے پہلے زرداری ہمارا پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا. آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کا پریزیڈنٹ زرداری بنے اور اکثریت میں وہ آئے تو اس میں اب کون سی بحث کی ضرورت ہے کہ وہ شخص کون ہے. 10% سے شروع ہو کر 50% تک جانے والا شخص کون تھا؟ وہ زرداری تھا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زرداری سب پہ باری، اس بات سے بالکل میں اختلاف کرتا ہوں. اگر زرداری سب پہ باری ہوتا، زرداری پنجاب میں ہوتا، زرداری KPK میں ہوتا، زرداری بلوچستان میں ہوتا، آزاد کشمیر میں ہوتا، گلگت بلتستان میں ہوتا، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں ہے. وہ اتنی بڑی پارٹی جس کو کہتے تھے کہ صوبوں کی زنجیر بے نظیر، اس کو تو اس نے توڑ دیا. وہ زنجیریں اس نے ختم کر دی. صرف محدود رہ گیا کہاں؟ سندھ کی 3-4 ضلعوں تک. اور وہاں بھی کیا کہ کراچی کی آبادی سندھ کی اندرونی سندھ سے بڑھ کر ہے، لیکن سیٹیں ادھر زیادہ ہے، کراچی میں کم ہے. یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ادھر پھر چند وڈیرے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ جدھر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی زرداری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لوٹ مار ہے، دن رات یہی کام چلتا ہے. آج بھی چل رہا ہے، آج سے 8 سال پہلے بھی، آج سے 10-12 سال پہلے بھی چلتا رہا زرداری کی شکل میں. تو یہ وہ باری زرداری ہے جو سب پہ باری ہے صرف کرپشن میں، اور اس پر باری ہے پھر کرپشن میں نواز شریف. اب میں یہ جو بحث میں نے کر دیا، اس کا مقصد میرا کیا ہے؟ میں اب بھی چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی پر ذرا نرم ہاتھ رکھا جائے. اس کی وجوہات ہے کہ ایک انسان، یعنی وہ میں مانتا ہوں کہ وہ جب عمران خان کہتا ہے کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اس کا ضمیر اس قسم کا ہے، وہ ایک سچا انسان ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑتا ہے زیادہ لینے کے لیے. تو اگر اس وقت عمران خان کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہو، یعنی 2/3 میجارٹی تو اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے پیپل پارٹی پہ ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا. اور پیپل پارٹی اور بھی بہت کام کر رہی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی نے جو طریقہ کیا ہے نون کے ساتھ اور PDM کے ساتھ، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. ان چیزوں میں تو وہ باری ہے، میں یہ مانتا ہوں. لیکن اگر سیاست میں وہ باری ہے اور صرف سندھ، اندرونی سندھ تک محدود ہو کر پیپل پارٹی کو رکھا، تو یہ بہت ہلکا ہے. اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ زرداری سب پہ باری. لیکن اس وقت جو حالات ہے، اس میں وہ عمران خان کے بہت بڑے کام آ سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ عمران خان اس سے ہاتھ میں لائے، صرف صرف نظر کرے تھوڑے وقت کے لیے، اپنے وہ جو اس کے عزائم ہیں اس قسم کی قانون سازی کرے، تاکہ ہمارے جو آئینی ادارے ہیں، ہمارے جو عدالتی نظام ہے، ہمارا جو بیوروکریسی کا نظام ہے، ہمارے جو مافیاز ہے، شوگر مافیا ہو، ویٹ مافیا ہو، جو بھی آپ دیکھیں گے سارے مافیاز یہ سب بھی اکٹھے ہیں. اب سب کو گرانا اکیلے عمران خان کا کام نہیں ہے، عمران خان نہیں گرا سکتا ان کو. تو اس لیے صرف نظر کرنا پڑے گا، خواہ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت ہے. کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان اور عمران خان ایک صفحے پر نہیں ہے، بس ادھر سے شروع. آپ اگر میں کامیاب ہوتا ہوں شاید آپ کو سمجھانے میں تو بڑی بات ہوگی، کیونکہ یہ موضوع کچھ گمبھیر سا ہے، تو شاید عام آدمی کے ذہن میں پوری طرح یہ نہ بیٹھے، اور شاید میں بھی اتنا نہ کر سکوں کہ میں اس طریقے سے سمجھا سکوں آپ کو جیسے سمجھانا چاہیے. تو اتنا علم میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی کوشش کر رہا ہوں. تو اس وقت مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل تو یہ ہے کہ مطلب PDM نے جو اٹیکس کیا ہمارے دفاعی اداروں پر، یعنی نام لے لے کر افواج پاکستان پر، جنرل باجوہ پر، جنرل فیض حمید پر، یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں، پہلی دفعہ ہوا کہ وہ آدمی کس طریقے سے، کس فراڈ سے اس ملک سے چلا گیا، اس کو کس نے ہیلپ آؤٹ کیا یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے. لیکن اس کو عمران خان نے باہر نہیں بھیجا، اور وہ باہر بیٹھ کر دوسرا الطاف حسین بن گیا.
لیکن افسوس کہ اس کے پارٹی کے جو ورکر ہے یا مسلم لیگ نون سے جو تعلق رکھتے ہیں، کیا اس کو نواز شریف عزیز ہے یا پاکستان عزیز ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور یہ سوچنا بھی پڑے گا افواج پاکستان کو کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر کون. اس کا جواب بہت بڑا چاہیے عوام کو بھی. یعنی جیسے نظر آ رہا ہے کہ وہ پیج تھوڑا سا متزلزل ہے. ایک پیج جس کی بات ہو رہی ہے عمر بھر جب سے عمران خان آیا ہے کہ افواج پاکستان اور وزیر اعظم ایک پیج پر ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اگر عمران خان نہیں تو پھر کون؟ تو اس کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ نواز فیملی اس ملک میں اقتدار میں آئے گی؟ میں کتنی دفعہ اپنی بیانات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا تو پاکستان رہے گا یا یہ لوگ آئیں گے اقتدار میں. تو یہ تو آ نہیں سکتے اور پاکستان تو رہے گا انشاءاللہ. اس پر تو کوئی میرے دو رائے نہیں ہو سکتی. اور کب بھی خدا نخواستہ ایسے ہوا تو زندگی بھر میں کسی فورم پر سیاست کے فورم پہ کبھی بات نہیں کرو. پھر کام یہ اللہ کا، اللہ جانے، اس کا کام جانے اور یہ ملک جانے. کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ظاہری دشمن ہو اور ہمارے دشمنوں کے دوست ہو، یعنی انڈیا اور جو دوسرے چند ممالک ہیں، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، وہ بھی اپنے مفادات کے لیے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ورنہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان بھی اتنا مضبوط ملک ہو. حالانکہ اس کو معلوم ہے سعودی عرب کو کہ دنیا میں اگر کوئی اس کے کام آئے گا کل، کوئی وہ اس کے لیے نہیں کہ ایم بی ایس کے لیے یا اس کے باپ کے لیے نہیں، اس جگہ کے لیے، اس مقدس زمین کے لیے پاکستانی جان دینے کو تیار ہے، پاکستان سے بھی پہلے. تو یہ سب دشمن ایک طرف، اور اس میں اگر پھر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو ہمارا افواج پاکستان تو یہ بہت ناجائز ہوگا. تو اس لیے میں ذرا اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرے اداروں کا میں کوئی احترام نہیں کرتا، وہ احترام کے قابل نہیں ہیں. وہ اس ملک کے ساتھ جو دشمنی کرتے ہیں، ایک ہماری اپوزیشن دشمنی کر رہی ہے، وہ کبھی پی ڈی ایم کی شکل میں، کبھی نواز شریف کی شکل میں، کبھی زرداری کی شکل میں، کبھی ان کو نیشنلسٹ کی، جس کو خود کو نیشنلسٹ کہتے ہیں، وہ ان کے روپ میں پاکستان سے دشمنی. لیکن اگر افواج پاکستان اس قسم کا نقشہ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، حکومت جانے اور یہ مافیاز جانے، تو کام ہے آپ کا. آپ نے ٹھیک کرنا ہے مافیاز کو، سب اداروں کو ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے. وزیر اعظم کا کام یہ نہیں ہے. وزیر اعظم کا کام جو ہے وہ وزیر اعظم کر رہا ہے. آپ کا کام ہے صرف سرحدوں کا دفاع نہیں کرنا، کیونکہ سرحدوں کے دفاع پر ہمارے کتنے جوان آفیسر شہید ہوئے ہیں، ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں. یہ دنیا میں کسی اور فوج نے نہیں کیا. یہ کریڈٹ جاتا ہے صرف افواج پاکستان کو. اور ہم آپ ہی کی وجہ سے امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کسی چیز سے انکار نہیں ہے. لیکن یہاں اگر یہ بات سچ نکل رہی ہے اور جو آپ کر رہے ہیں کہ شاید یہ بات کچھ نہ کچھ صحیح ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ بھی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اس کے بعد جب میں سوال کرتا ہوں کہ چلو عمران خان نہیں تو پھر کون، یہ جواب آپ کے پاس نہیں ہے. کیونکہ آپ افواج پاکستان جتنا زیادہ سمجھتے ہیں، یہ سیاستدان کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. تو اگر اس شخص کو تھوڑا سا ہلایا گیا تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک خونی انقلاب آئے گا. پھر عوام یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے کون سا ادارہ ہے. وہ جیسے ترکی میں ہوا تھا اردگان کے شکل میں، جب اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، تو خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ پاکستان میں ایسے ہو. ہم اپنے افواج کے لیے یہ نہیں چاہتے. ہم اپنے افواج کے لیے پاکستانی قوم جان دینا جانتی ہے. تو ہم اس قسم کے طریقوں پہ کبھی نہیں سوچتے، نہ کبھی کسی کو اس پر غلط راستے پہ لگانے کی کوشش کریں گے. ہم صرف اور صرف بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں، اس کی بڑی وجوہات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت برکت والا ملک ہے، لیکن ان لوگوں نے 38 سال میں اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچائے، ان دو خاندانوں نے. تو کیا آپ لوگ جو کرتا درتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں، آپ وہ لوگ وہ چیزیں بھول گئے ہیں. پاکستان جس مصیبت میں
عوام جس بھوک اور ننگ و افلاس میں زندگی گزار رہی ہے آپ کے سامنے نہیں ہے. اور اگر ایک شخص ابھی ملا ہوا ہے ہمیں اور وہ اس ملک کے لیے سوچتا ہے, اس ملک کی بھلائی کے لیے دن رات کام کر رہا ہے, خواہ اگر کچھ غلطیاں ہیں بھی, وہ بھی صرف اتنی سی کہ اس کی ٹیم کے کچھ ممبران سے لوگوں کو گلا ہے, اور حقیقتاً وہ گلا صحیح ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. باقی خود وہ آدمی ایماندار بھی ہے اور درد بھی رکھتا ہے اس ملک کے لیے. تو یہ تو پہلی دفعہ ہمیں ایسے لیڈر ملا ہے. تو اس کے بعد پھر وہی سوال کہ عمران خان نہیں تو پھر کون. تو پھر کون کا مقصد میرا کچھ اور بھی ہے, لیکن وہ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہمارے لیے اس وقت وہ موزون چیز نہیں ہے, ہمارے لیے نقصان دہ ہے. پوری دنیا ہمارے پیچھے لگ جائے گی. یہ ہم برما نہیں ہیں, یہ پاکستان میں, یہ ایک ایٹمی ملک ہے. یہ دنیا کی 24 کروڑ عوام کا بہت بڑا چٹا بڑا ملک ہے, دنیا کا 200 کا مالک میں سے, اور بہت ریسورس فل ملک ہے. دنیا میں سب سے امیر ترین جو ملک ہے ریسورس میں وہ پاکستان ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ملک غریب کیوں ہے, وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ لٹیرے ہمارے اوپر آ کر بیٹھے رہیں, اور لٹیروں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا. تھوڑی دیر کے لیے جنرل مشرف آیا تو سارا نقشہ چینج ہوا تھا. اس ملک کے لیے اگر عمران خان کے یہ باقی 2.5 سال بھی آرام سے گزر جائیں گے تو کل یہ لوگ, یہ اپوزیشن اور یہ پاکستان دشمن لوز اور یہ مافیات, ان کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. تو یہاں ذرا اسٹیبلشمنٹ ہو یا افواج پاکستان, ان کو سوچنا پڑے گا. بہت بڑی بات ہے میں کر رہا ہوں, لیکن یہ آخر میں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو. اب یہاں پر حقیقت تو آپ لوگوں نے جو کچھ میں بتانا چاہتا تھا وہ تو میں نے بتا دیا ہے. اب یہ جو شوگر مافیا ہے, انہوں نے جو اتحاد کر لیا ہے, جو یونین بنا لیا ہے, اور حکومت کو یعنی کمزور کرنے کے لیے جو پروگرام بن رہے ہیں, اس سے بھی عام آدمی ابھی باخبر ہو چکا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہی بات آتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا, سچ اور حق کے ساتھ چلوں گا, یعنی کسی کو انارو نہیں دوں گا. تو یہاں پر بات پھر آتی ہے جہانگیر ترین کی. اب جہانگیر ترین کا میرا کوئی مطلب نہیں ہے کہ, کیونکہ میرا کوئی اپنی سیاسی مقاصد نہیں ہے, تو اس لیے مطلب تو ان لوگوں سے ہمارا کیا ہو سکتا ہے, یہ کون ہے ہم کون ہیں. لیکن جہانگیر ترین نے بہت زیادہ محنت کی ہے پی ٹی آئی کے لیے, اس سے کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. اور خصوصاً پنجاب کی جو گورنمنٹ حکومت ہے, اور جس پر بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جہانگیر ترین کا کیا درا ہے. جہانگیر ترین کی وجہ سے حکومت بنی ہے, ورنہ یہ نون کی حکومت ہوتی, اکثریت ان کی تھی. لیکن یہ جو 24 ممبران شامل کیے گئے اس کے ہیلی کاپٹر کے تھرو روز آ کر, تو اگر اس سے کوئی گلہ تھا بھی تو اس کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس پر ان لوگوں کی طرح جو باقی شوگر مافیا ہے, اس میں اور جہانگیر ترین میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہانگیر ترین اربوں اور کروڑوں کا ٹیکس دیتا ہے, اور وہ سارا ریکارڈ اس کا کلیئر ہوتا ہے. میں نے خود وہ جو FIA والے کا بیان پڑھا ہے, اس میں اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اتنا صاف نظام ہم نے کہیں نہیں دیکھا. اب ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے وہ وزیر اعظم کو پتہ ہے, وہ اس کے چند خاص لوگوں کو پتہ ہوگا, لیکن یہ تو ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کسی کے لیے بھی تھوڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, یعنی اس زندگی کا جو ماضی کا گزرا ہے جہانگیر ترین کا اور اس کی قربانیوں کا. لیکن اس میں گناہگار عمران خان کو نہیں ٹھہراتا. عمران خان کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, سب سے پہلے اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان, یہ تباہی اس نے مچائی ہے. بہت بڑا نقصان اس نے پی ٹی آئی کو دیا جہانگیر ترین کی شکل میں. اس سے پہلے جو شخص ہے وہ اسد عمر ہے. اسد عمر کا بھائی مسلم لیگ نون کا سب سے آگے آدمی ہے, اور سب سے زیادہ گالیاں دینے والا, بکواس کرنے والا, اس حکومت کا سب سے خطرناک دشمن جو ہے وہ زبیر عمر اسد عمر کا بھائی ہے. لیکن ان کا جو ایک دفعہ وہ ویڈیو لیک ہوا تھا, پھر فوراً غائب ہوا مارکیٹ سے, آج سے 1.5 سال پہلے, اس کو نکالنا پڑے گا.
یعنی اسد عمر کا یہ خیال تھا کہ جہانگیر ترین کو میں سائیڈ لائن کروں اس پارٹی سے، تو وہ وقت آنے والا ہے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکتا، عمران خان کو یہ تجربہ نہیں ہے، تو یہ چانس انشاءاللہ مجھے ملے گا، میں وزیر اعظم پاکستان بنوں گا۔ اور اس پر میری 3 آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں، 3 میری ویڈیوز ہیں جو اس کو میں نے چیلنج کیا کہ یہ یہیں عمران خان رہے گا انشاءاللہ جب تک اس کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی لمبی کرے۔ آپ جیسے لوگ، آپ ہے کون؟ آپ تو ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے بھائی، آپ کو اسلام آباد میں کیوں سیٹ دیا گیا، کس کا سیٹ تھا، آپ ادھر سے ایم این اے کیسے بنے، یہ سب کو معلوم ہے۔ آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا۔ آپ نے نقصان پہنچانا تھا، بہت بڑا نقصان آپ نے پہنچایا جہانگیر ترین کی شکل میں۔ اس وقت یہ جو ہو کیا ہے بلاول، اس کا مرد کا نام لینا بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ اس کو میں، بس چھوڑیں اس باتوں کو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو نون کو میں نے کہہ دیا کہ ہم پہلے پنجاب حکومت گراتے ہیں۔ وہ کیوں کہتا ہے اس طرح؟ کیونکہ اس کو یہ امید ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ 25-30 قومی اسمبلی کے ممبر ہے، وہ بعد میں کر لیں گے وہ مسئلہ، کیونکہ قومی اسمبلی میں صرف 6 سیٹوں کا فرق ہے، لیکن پہلے پنجاب کی حکومت گراتے ہیں۔ جب پنجاب کی حکومت گر جائے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ صرف اسلام آباد کا 25 کلومیٹر کا علاقہ، اس میں عمران خان وزیر اعظم ہوگا، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس میں کون شامل ہے؟ یہ وقت بتائے گا، تاریخ بتائے گا کہ یہ اسد عمر ہے۔ اور یہ نوٹ رکھیں، یہ بات آپ سب کو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے میری یہ بات، خدا نہ کرے نہ وہ کبھی وہ وقت آئے گا، لیکن اس شخص کی اصلیت آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ اس طرح گھس کے جو بیٹھا ہوا تھا اور جو دشمنیاں بنا رہا تھا اس کے لیے، عمران خان کے لیے، وہ کیوں؟ اس کے اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے۔ تو اب جہانگیر ترین پر بھی ایف آئی آر کٹ چکا ہے، اس کے بیٹے پر بھی کٹ چکا ہے، لیکن وہ کلین نکلے گئے، مجھے اندازہ ہے۔ لیکن اس کو جہانگیر ترین کو اس مافیاز کے ساتھ ریلیٹ کرنا کہ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، یہ کبھی نہیں مانتا۔ اس نے اپنے محنت سے جو کچھ حاصل کیا، اپنے محنت سے حاصل کیا ہے، اور جو کچھ اگر کیا ہے اس نے، اس کا ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ دشمنی نہیں آنی چاہیے کہ عمران خان کو سامنے رکھا جائے کہ یہ عمران خان اس طرح چاہتا ہے۔ عمران خان نہیں چاہتا اس طرح، وہ اس کا سب سے عزیز ترین دوست تھا، لیکن جس نے رکھنا ڈالنا تھا وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اب جب وہ کامیاب ہو چکے ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے بیچ کا بھی کوئی راستہ تو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر پہاڑ جتنا بھی لمبا ہو، بڑا ہو، راستہ تو ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو راستے نکالنے کا کام تو پھر حکومت کا ہے۔ ہم تو ایک ناچیز قسم کے لوگ ہیں، ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں جو دل میں آتا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، دماغ اس کا ساتھ دے رہا ہو کہ دل و دماغ سے جو بات نکلتی ہے شاید وہ صحیح بھی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر عذر ہی آ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کی طرح کہ اگر یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ ایک پیج نہیں رہا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے عمران خان کو گرانا۔ تو عمران خان، خدا نخواستہ عمران خان کو اب گرا، وہ تو اس کو کیا ضرورت ہے حکومت کرنے کی؟ جو مقام اس کو اللہ نے دیا وہ کوئی اس سے لے نہیں سکتا، یعنی اتنی شہرت، عزت، ہر ایک چیز اس کے پاس موجود ہے۔ تو وہ جب آئے گا، یہ پی ڈی ایم والوں کو بھی آپ نے دیکھ لیا، پھر عوام خود نکلیں گے، عمران خان کا انتظار نہیں کریں گے، اور پھر وہ کچھ اس ملک میں ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ تو میں یہ براہ راست ڈائریکٹلی میں افواج پاکستان کو یہ پیغام افواج پاکستان کو تو نہیں، لیکن جو کرتا دھرتا ہے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تباہ کرنے پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ آرمی کو، ہم پاکستانی آرمی کو کیسے تباہ کریں۔ اگر صحیح کوئی اس وقت دفاع کر سکتا ہے افواج پاکستان کا، وہ صرف عمران خان ہے۔ یہ باقی آپ لوگوں نے دیکھ لی، ان کو تو کسی کو لاہور چاہیے، کسی کو کراچی چاہیے، کسی کو اندرونی سندھ چاہیے،
کسی کو بلوچستان چاہیے، یہ تو دیر نہیں لگائیں گے. یہ تو طفیلی ریاست بنے، کچھ بھی بنے پاکستان، خدا نخواستہ کبھی میرے منہ میں خاک، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ تقسیم کر دیں گے، یہ انچوں میں بیچ دیں گے پاکستان کو. لیکن یہ ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کے لیے لڑنا اور مرنا جانتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان. تو چند جرنیلوں سے میرا گزارش ہے کہ جو قربانیاں اس ملک کے لیے ہمارے افواج نے دی ہے، ان کو ضائع کرنا اس وقت قیامت کی نشانی ہوگی. تو خدا اور رسول کے لیے یہ ان چیزوں کو کہ ایک پیج نہیں رہا، اور وہ کس طرح عام آدمی تک وہ بات پہنچتی ہے. پھر وہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ان سیاسی مافیا کے لوگ، تجارتی مافیا کے لوگ، اداروں کے گندے لوگ، ان سب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ عوام کو دکھائیں کہ افواج پاکستان اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہے. تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، ایک پیج پر رہیں گے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ حق کا ساتھ دیں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں کہ اس وقت اس سے بڑا حق کیا ہے جو آپ کا وزیر اعظم، افواج پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہے. اس سے بڑی نعمت اس وقت آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے بعد اگر کسی طال آزما کا یہ خیال ہو کہ ہم خود آ جائیں گے، تو نہیں. پھر ہم پوری دنیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بھی ہو تو تب، اس کے لیے یہ وقت نہیں ہے. خدا نہ کرے یہ شخص ناکام ہو، پھر تو اور کوئی چیز ہے نہیں، اور یہ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا. یہ ناکام کیوں ہے؟ کہ آپ کو کچھ جو جنرل ہے، کیا ان کو نہیں معلوم کہ اس وقت ناکامی یعنی مہنگائی کی شکل میں وہ کیوں ہے، کن کی وجہ سے ہے؟ کیا وہ عمران خان کی وجہ سے؟ آپ نہیں جانتے. تو صرف شریف مافیا کو باہر بھیجنے میں، ان کو ریلیف دینے میں، ان سے ڈرنا، اور اس کے بیٹی کو بھی باہر بھیجنا، اس وجہ سے آپ ایک پیج پر نہیں ہیں. اور کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ وہ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا ہے عمران خان، تو اس لیے آپ ایک پیج پر نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے. آپ دلوں سے عمران خان کو پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے سب کچھ، لیکن اگر ایک شخص کا ضمیر یہ نہیں ہے تو آپ زبردستی اس سے کرانا چاہتے ہیں. جیسے پہلے وہ فراڈی نے جو کچھ کیا نواز شریف نے، اور پھر جا کر سیکنڈ الطاف حسین بنا. تو اگر الطاف حسین پہ سارے راستے بند ہو سکتے ہیں پاکستان کے، تو کیا اس خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کس لیے آپ لوگ کرتے ہیں یہ؟ اس کو تو ہم عوام کبھی قبول نہیں کریں گے، ان دو خاندانوں کو. تو پھر یہی ایک ہی شخص رہے گا جب تک اس کی زندگی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی طویل کرے. اس کا اس وقت تو آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ کسی طریقے سے کچھ ترامیم کرے، جس نے پاکستان کو فیڈریشن سے کنفیڈریشن میں تبدیل کیا ہے، یعنی 18 امینڈمنٹ. یہ تو پاکستان کے گردن پر تلوار رکھا گیا ہے. اور کن دو خاندانوں نے یہ دشمنی کی اس ملک کے ساتھ، یہ آپ سب کچھ جانتے ہیں. اور یہ نظام گرنا چاہیے، صدارتی نظام آنا چاہیے. ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن صدر کون ہو؟ عمران خان. کیونکہ عوام چنے گا تو عمران خان کو، اور چنا ہوا ہے تو عمران خان کو، اور اگر ریفرینڈم بھی ہوگا تب بھی صدارتی نظام کے لیے عمران خان کو یہ ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی اور آئے گا، نہیں، اس وقت نہیں. ہاں، خدا نخواستہ ہمارے پاس عمران خان نہ ہوتا تو پھر میں علی اعلان کہتا کہ افواج پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس ملک کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت میں اس لیے نہیں کہتا کہ اس وقت ہمارے پاس لیڈر موجود ہے. اور جب لیڈر موجود ہے اس وقت ہمارے پاس، خواہ وہ اس وقت ڈیلیور نہیں کر رہا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہا، یعنی نظام کو اتنا گندا کیا گیا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن کو ہم یعنی وزیر اعظم ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے. میں نے کتنے اور آئینی ادارے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا لاہور ہائی کورٹ نے جو 3 ججوں کو ٹرانسفر کیا، کس وقت پر ٹرانسفر کیا ذرا سوچیں. تو کیا یہ گناہ بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈالیں گے ہم؟ یعنی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر ساری امیدیں تو آپ لوگوں سے ہمیں. تو آپ ان لوگوں کا راستہ روکنے کے بجائے عمران خان
کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں رہیں گے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اور پھر سب سے بڑی بات تو جو میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان نہ زرداری ہے نہ نواز شریف ہے کہ آرام سے بیٹھ جائے گا، یہ جینا دو بھر کر دے گا سب کا جو اس کے مخالف. آپ خدا نہ کرے وہ دن آئے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے عمران خان کا اصل زور. جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی، آپ کوئی پول تو رکھ لیں. کسی وقت میں نے رکھا تھا نا، 1000 میں سے صرف 68 ووٹ مخالف آئے تھے عمران خان کے، ٹوٹل 1000 کاسٹ ہوئے تھے. تو دیکھیں یہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. اور جو الیکشن وہ ہار بھی رہا ہے کسی وزیر آباد وغیرہ میں، تو پہلے اس نے کتنے ووٹ لیے تھے، آج ڈبل سے بھی زیادہ لیے، لیکن سیٹ ہار گیا 2-4 ہزار سے. ڈسکا میں جیت رہا تھا تو ہمارے الیکشن کمیشن نے کیا کیا، یعنی ان کو نوازنے کے لیے. وہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے، اب دوبارہ الیکشن ہوگا تو اب تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا. لیکن وہ سیٹ جیت چکا تھا عمران خان. جو کہتے ہیں کہ پنجاب میں عمران خان کبھی دوبارہ نہیں آئے گا، یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ کو ڈیلیور نہیں کر سکتا، لیکن ایمان لوگوں کا ابھی بھی عمران خان ان کا امید ہے کہ یہ آخری امید ہے. اور یہ آخری امید پر آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ شخص نہ ہو، خدا نخواستہ، خدا میرے منہ میں خاک، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ پھر آپ ڈائریکٹ آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن دنیا آپ کے مخالف ہوگی. اگر آپ میں اتنی طاقت اس وقت ہوئی، وہ بہت دور کی باتیں ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے، یہ تو ٹھیک ہو کے رہے گا. اس طرح اس سے زیادہ یہ اور کیا خراب ہوگا؟ جو ٹھیک کر رہا ہے وہ تو موجود ہے. 170 سے ڈالر کو کہاں لے کے آئے؟ 150 پر، جو مصنوعی طریقے سے انہوں نے رکھا تھا. اور ڈالر کی جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے، سراسر یہ جو لفافہ خور صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں. جب پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت 92 پر ڈالر تھا. جب نواز شریف کی حکومت ختم ہو رہی تھی 132 پر تھا. اور اس وقت کیا فرق ہے؟ فرق تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مصنوعی طریقہ تھا اور یہ اصل طریقہ ہے جس سے پاکستان نے آگے جانا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ڈیپیسٹ ختم ہو گیا، ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں، امپورٹ کم ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ کامیابی اور کس چیز کو؟ صرف ایک ہی چیز رہ گیا، غریب عوام، جو سب سے فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے. یہ جو 50 لاکھ گھر بن رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بنیں گے، آپ کے سامنے بنیں گے. اور یہ 1 کروڑ نوکریاں یہ بھی ہوں گا، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن اس حالت میں کہ ایک طرف پی ڈی ایم کھڑا ہو، دوسری طرف سے ہمارا لبرل خونی مافیاز کھڑے ہوں، اس میں بکا ہوا میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہو، اور دوسرے جو ہمارے پیداواری ادارے ہیں، خواہ وہ شوگر کے مالکان ہے، شوگر مافیا ہے، ویٹ مافیا ہے، سیمنٹ مافیا ہے، سٹیل مافیا ہے، وہ سب کے سب اکٹھے ہیں اور ایک عمران خان اکیلے کھڑا ہے. بڑا داد دینا چاہیے آپ لوگوں کو کہ اتنا بڑے دل گردے والا شخص بھی پاکستان میں کوئی اور تھا. تو بس اب میں اگر سمجھا سکا ہوں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی آپ کو کہ میرا مقصد اس پوری بیان سے کیا تھا اور یہ ویڈیو کیوں لمبا ہو گیا. تو خدا کرے کہ میرے جو خیالات ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ غلط ثابت ہوں. اور افواج پاکستان کے لیے ہم آج بھی حاضر ہیں، آئندہ بھی حاضر رہیں گے. لیکن اگر اس وقت یہ ایک پیج والی مسئلے کے تھوڑا سے ہلاتے رہے تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. اجازت سے پہلے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، پیج کو بھی لائک کریں، اور یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.